शफ़क़ का शौहर अख्तर गुस्से का बहुत तेज़ था। इसको जब गुस्सा आता तो छोटी छोटी बातों पे बहस शुरू कर देता और शफ़क़ को बुरा भला कहता। एक दिन जब वो अपने ससुराल अपने साले को पूछने गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था, घर आकर अपनी बीवी से लड़ने लगा कि तुम्हारे घर वाले तो फ़कीर हैं, जिन्होंने घर आए दामाद से खाना भी ना पूछा। शौहर की बातों से तंग आकर एक दिन शफ़क़ घर छोड़कर चली गई। जैसे ही अख्तर लड़ने के लिए ससुराल पहुंचा, इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने अख्तर उठे, प्लीज़ मेरे साथ चलें, हमें अम्मी के घर जाना है। शफ़क़ अख्तर के सराहने खड़ी थी और इसे कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि टिस से मिस नहीं हो रहा था। जब इसने बेइख्तियार अख्तर का कंधा पकड़ के झंझोड़ दिया और इसे उठाने की एक और कोशिश की, तो बिला आखिर इसकी कोशिश कामयाब हो गई। क्यों हर वक्त दिमाग चाटने पर रहती हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। अख्तर ने इसे घूर कर देखा और दोबारा सोने के लिए करवट बदली। जब एक बार फिर शफ़क़ घूम कर इसके सामने आ गई और भीगे लहजे में बोली, प्लीज़ अख्तर, भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी तरह से चोट आई है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ और ना जाने इसका क्या हाल हो रहा होगा। शफ़क़ ने कहा तो अख्तर झुंझला कर बैठ गया और कहने लगा, एक तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे आराम से नहीं रहने देते, मेरे सुकून से तो जैसे इन्हें कोई ज़ाती दुश्मनी है। अख्तर की बात शफ़क़ के दिल पर चोट बनकर लगी थी, मगर इसने ज़ब्त कर लिया। अख्तर मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ वॉशरूम में घुस गया और थोड़ी देर बाद घर से बाहर शफ़क़ को आवाज़ें देने लगा। शफ़क़ ने अपनी स्याह चादर ओढ़ी और फ़ौरन अख्तर के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। दोनों अपने मायके की तरफ रवाना हो गए। मायका ज़्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे की दूरी पर ही था। वो जैसे ही पहुंची तो घर के दरवाजे पर लोगों का हजूम लगा हुआ था। वो रश को चीरती हुई अंदर दाखिल हो गई। अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और लोग इसके भाई की इजाज़त कर रहे थे। सामने बरामदे में चारपाई पर सफ़ेद चादर बिछाकर इसके भाई को लटाया गया था। इसकी माँ आंसुओं से तर आंखों के साथ सराहने बैठी हुई थी, जबकि इसका बाप खैरियत दरियाफ्त करने आने वाले लोगों से मुसाफा करता और इन्हें रुखसत कर रहा था। शफ़क़ भाग कर माँ के गले लग गई। अम्मी, ये सब कैसे हुआ? भाई को कैसे चोट लगी? भाई आप ठीक हैं ना? वो बिखरे हुए लहजे में सवाल कर रही थी। परेशान इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हाँ शफ़क़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, ज़रा सी चोट लगी है, इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। ये क्या तुमने रो रो कर हाल बिगाड़ रखा है? पागल लड़की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, शफ़क़ के भाई ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। शफ़क़ ने रोते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अपना ख्याल रखा करो ना। ये कैसे लगा तुम्हें? एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो बेइख्तियार सवाल कर रही थी, जबकि इसका भाई हंसकर इसे देखने लगा और कहने लगा, पहले रोना बंद करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हादसे की तफसील बताने लगा। शफ़क़ सुकून का सांस लेते हुए इसकी बात सुनने लगी। दूसरी तरफ अख्तर अपने ससुर के साथ खड़ा था, माथे पे हमेशा की तरह बाल डाले हुए। वो अपने ससुराल वाले रिश्तेदारों से मिलते हुए फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर खड़ा था। ससुराल में जाने के बाद न जाने इसकी गर्दन में ऐसा कौन सा सरिया फिट हो जाता था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था। शफ़क़ ने अफसोस भरी निगाह से इसकी तरफ देखा, मगर जल्द ही अपने भाई से बातों में मशगूल हो गई। तकरीबन 2 घंटे वहाँ गुजारने के बाद शफ़क़ और अख्तर वापस घर के लिए रवाना हुए। जाते जाते शफ़क़ ने भाई से वादा किया कि वो जल्द ही दोबारा इसे मिलने के लिए आएगी। शफ़क़ घर में दाखिल हुई तो अख्तर ने इसके लिए एक नया मुकदमा खोल दिया। कहने लगा, तुम्हारे मेके वाले तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, ना ही मुझे सही तरह से ट्रीट करते हैं, और तुम्हारे मेके वालों को ज़रा तमीज़ नहीं है, मेहमान नवाजी का सलीका ही नहीं। ये नहीं पता कि दामाद घर आया है तो इससे चाय पानी का भी पूछ लें, बल्कि खाना भी खिला दें। जानती हो ना, सुबह मैं नाश्ता किए बगैर सो गया था और फिर तुमने उठकर इतना रोना धोना मचाया कि मुझे वैसे ही बिना कुछ खाए तुम्हारे साथ जाना पड़ा, मगर आगे जाकर भी कुछ न खाने को नसीब नहीं हुआ। क्या यही तमीज़ है तुम्हारे मायके वालों की? शफ़क़ को अख्तर के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर वो पहली बार नहीं सुन रही थी। वह अख्तर की ऐसी गुलफशानियों की आदी हो चुकी थी, इसलिए बिना बुरा मनाए कहने लगी, आप मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ।
شفق چادر اتارتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ اختر منہ دھونے کے بعد ایک بار پھر سے کچن میں آ بیٹھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل شفق کو طعنے دے رہا تھا اور جلی کٹی باتیں سنا رہا تھا۔ شفق کو اختر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی بد کلامی اس کے گھر کو خراب کر دے یا اس کے ماں باپ کو کسی مشکل میں ڈال دے، مگر اختر اسے ہمیشہ مجبور کر دیتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جائے جس کی وجہ سے اسے چار باتیں سنا ہی دے۔ یہ شفق کی ہمت اور حوصلے کا نتیجہ تھا جو وہ اب تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر بار کی کہانی تھی۔ اختر شروع ہی سے ایسا تھا، ذرا سی بات ہو جاتی وہ شفق کو اتنی جلی کٹی باتیں سناتا کہ اس کا جینا حرام کر دیتا، کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتا۔ شفق خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، جہیز میں اچھا خاصا سامان لے کر آئی تھی۔ شفق کے ماں باپ نے شادی کے موقع پر اپنے داماد کو موٹر سائیکل دے دی جو اب تک ان کے استعمال میں تھی، مگر اختر تھا کہ کسی طرح راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی کم صورت تھا، نوکری بھی معمولی سی تھی۔ بس ماں باپ نے یہ دیکھ کر شفق کا رشتہ اختر سے کر دیا تھا کہ زیادہ لمبا خاندان نہیں ہے، لڑکا شریف ہے اور اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے، نشہ وغیرہ نہیں کرتا۔ آج کے دور میں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ان کی بیٹی سلیقہ مند تھی، کفایشیار تھی، اپنا گھر اچھے طریقے سے سنبھال لیتی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا داماد ایک احساس کمتری کا مارا کم ظرف انسان نکلے گا جو ان کی بیٹی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا۔ وہ لوگ کم حیثیت تھے، مگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اب بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ جب شفق پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو اس کے دل میں ایک عجب سی خوشی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے خواب حقیقت میں بدل گئے ہوں۔ وہ ہمیشہ غربت میں پلی بڑھی تھی۔ اس کی ماں کفایت شاری کی عادی تھی، کبھی بھی فضول خرچیاں نہیں کی تھیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی عیاشی کرنے دی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی شادی کا حوالہ دیا کرتی تھی، اور اب جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس نے دل میں کئی ارمان سجا رکھے تھے۔ نئی زندگی کی شروعات کا خیال اسے ہر پل خوش کر دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی سلیقہ شاعری سے اس گھر کو جنت بنا دے۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ بیٹی اب یہ گھر تیرا ہے، اس گھر میں بسنے والے ہی تیرا سہارا ہے۔ شروع کے چند دنوں میں سب کچھ خوشگوار سا تھا۔ اختر کا رویہ بھی بہت بہتر تھا، وہ مسکرا کر بات کرتا تھا، کبھی کبھی تو ایسے جملے بھی کہہ دیتا تھا جن سے شفق کو یقین آتا تھا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ شفق نے ہی دل میں اپنے شوہر کو خدا کا انعام سمجھ لیا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اختر کے اصل رنگ سامنے آنے لگے۔ اب معمولی باتوں پر اس کا مزاج بگڑنے لگتا۔ کبھی کھانے میں ذرا سی کمی ہو جاتی تو وہ چڑ کر کہتا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ کبھی کپڑوں کی استری ٹھیک نہیں ہوتی تو کہتا یہ گھر کوئی تمہارے میکے کا گھر نہیں ہے۔ کبھی وہ بلا وجہ شفق پر آواز اونچی کر لیتا، کبھی طعنہ دیتا کہ تمہاری ماں نے جہیز میں کچھ خاص دیا ہی نہیں۔ شفق حیران رہ جاتی کہ یہی شخص جس کو خدا کا انعام سمجھا تھا، یہی شخص چند دن پہلے کس قدر خوش اخلاق دکھائی دیتا تھا، اب ہر وقت اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے۔ وہ نہ صرف معمولی بات پر جھگڑتا بلکہ ایسی باتیں کرتا جن سے شفق کا دل ٹوٹنے لگتا۔ وہ کہتا کہ تمہارے بھائی کو تو ڈھنگ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، یا کہتا کہ تمہاری بہن نے شادی پر آ کر میرے ساتھ وہ برتاؤ کیا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ شفق جانتی تھی کہ اس کے مائکے والے دل کے صاف اور محنتی لوگ ہیں۔ وہ تو ہمیشہ عزت سے داماد کا خیال کرتے تھے، مگر اختر کو جیسے یہ سب دکھائی ہی نہ دیتا۔ اسے ہر کام میں نقص نکالنا آتا تھا۔ ایک دن جب شفق اپنے مائکے سے واپس آئی تو اختر نے کہا، وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ چائے لیں گے یا نہیں۔ شفق نے کہا کہ امی تو باورچی خانے میں مصروف تھیں، مگر اختر نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے گھنٹوں تک شفق کو کوسا۔ آہستہ آہستہ شفق کو یہ سمجھ آنے لگا کہ اختر کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، تنخواہ بھی معقول تھی، والدین نے جائیداد بھی چھوڑ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شفق کے مائکے والوں سے توقع رکھتا کہ وہ ہر بار اسے کچھ نہ کچھ دیں۔ اگر کوئی موقع آتا اور وہاں سے کوئی تحفہ نہ ملتا تو وہ شفق کو ذلیل کر دیتا۔ شفق نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا مائکہ اتنا خوشحال نہیں، میرے والد معمولی نوکری کرتے ہیں، میرے بھائی نے ابھی نوکری شروع کی ہے،
مگر اختر نے کبھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وہ اپنی ہی بات پہ اڑا رہتا۔ اسے لگتا کہ بیوی کے خاندان پر دباؤ ڈالنا اس کا حق ہے۔ شفق کا دل اکثر چاہتا کہ وہ ماں کے پاس جا کر روئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے شکایت کی تو ماں باپ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اپنی تکلیف دل میں چھپائے رکھتی، کبھی رات کو تنہائی میں آنسو بہا لیتی، کبھی دل ہی دل میں دعا کرتی، اللہ اختر کے دل کو نرم کر دے۔ اختر کی عادت تھی کہ جب بھی شفق اپنے بہن بھائیوں کی تعریف کرتی تو وہ جلنے لگتا، حسد کرتا۔ وہ کہتا کہ تمہیں تو اپنے گھر کی قدر ہی نہیں، ہر وقت اپنے بھائی کو سہراتی رہتی ہو۔ شفق چپ ہو جاتی، وہ بحث کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اگر بات زیادہ بڑھی تو اختر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ایک دو بار ایسا کر چکا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شفق بیمار پڑ گئی، اسے بخار اور گلے میں درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی، پیناڈول دن میں 3 بار کھانے کے لیے دی گئی، مگر اختر کو اس وقت بھی شکایت تھی کہ اس نے کہا کہ تمہارے میکے والوں نے تو تمہیں ہمیشہ بیمار ہی بھیجا ہے، نہ وہ تمہیں ڈھنگ کا کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ شفق یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، مگر اختر کے سامنے وہ کوئی صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ شفق کے ماں باپ نے بھی کچھ عرصہ بعد محسوس کرنا شروع کیا کہ بیٹی کے چہرے پر وہ پہلے جیسی چمک نہیں رہی۔ جب وہ میکے آتی تو ہنستی مسکراتی نظر آنے کی بجائے خاموش ہو جاتی۔ ماں پوچھتی کہ سب ٹھیک ہے نا، تو شفق کہتی سب ٹھیک ہے، مگر ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ اختر جب بھی شفق کے ساتھ میکے جاتا تو کوئی نہ کوئی نکتہ نکالتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، کبھی کہتا کہ چارپائی صاف نہیں، کبھی کہتا کہ گھر میں خوشبو نہیں آ رہی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ شفق ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ اسے لگتا جیسے اختر کو ہر وقت اس کی عزت کرانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک دن شفق نے ہمت کر کے اختر سے کہا کہ آپ کو ہر بات میں میخ نکالنے کی عادت ہے۔ آپ کبھی یہ بھی سوچیں کہ میرے والدین نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ مگر اختر نے اسے ڈانٹ دیا، کہنے لگا یہ سب تمہارے وہم ہیں، میں تو صرف سچ بولتا ہوں۔ اور پھر اس نے لمبی چوڑی تقریر کی کہ وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شفق کا دل ٹوٹ گیا اور وہ خاموش رہنے لگی۔ شفق کا دل سخت ہوتا گیا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنے گھر کے سکون کے لیے برداشت کرتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید کبھی اختر بدل جائے گا، شاید کبھی وہ یہ سمجھ جائے گا کہ زندگی محبت اور عزت سے چلتی ہے، نہ کہ طعنوں اور لالچ سے۔ مگر دن گزرتے گئے اور اختر کی فطرت ویسے ہی رہی۔ شفق جب بھی اپنے میکے سے واپس آتی تو اختر کے رویے کا سامنا کرنے کے لیے دل مضبوط کر لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پھر کوئی نہ کوئی الزام اس پر لگے گا۔ کبھی یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ماں نے میری خاطر مدارت نہیں کی، کبھی یہ کہتا کہ تمہارے بھائی نے مجھے صحیح وقت پر سلام نہیں کیا، کبھی یہ کہتا کہ تمہارے والد نے مجھے گھر کی ذمہ داریوں میں شریک نہیں کیا۔ یہ سب سن سن کر شفق کے کان پک گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی عزت نفس کو قربان کر کے بھی گھر کو بچائے گی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ میرے شوہر کو عقل دے۔ شفق نے ہر طرح کے حالات میں گزارا کیا تھا، کبھی اپنے خواب قربان کر کے، کبھی اپنے آنسو چھپا کر، کبھی اپنی ماں کی نصیحتوں کو یاد کر کے، مگر اب جیسے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ آج جب اپنے میکے میں بھائی کی عیادت کرنے کے بعد آئی تو اختر نے طعنے مارنے نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر والے کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جاہل ہیں، وہ لوگ مجھے کبھی عزت نہیں دے سکتے، ان کے گھر کا کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں، تمہاری ماں کو تو کچھ آداب آتے ہی نہیں۔ ایسے الفاظ تھے جو شفق کے دل میں کانٹے بن کر چبھ گئے۔ اس کی برداشت کی حد ہو گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اختر کا منہ دیکھتی رہی، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فیصلہ کر لیا، یہ گھر اس کے لیے مزید قابل برداشت نہیں رہا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی اور اس گھر سے نکل آئی۔ اختر نے یہ منظر دیکھا تو طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ اس نے دل میں کہا یہ عورت صرف دھمکی دیتی ہے،
یہ زیادہ دن اپنے میکے میں نہیں رہ سکے گی، وہ شام تک خود بھی واپس آ جائے گی۔ اس سوچ کے ساتھ وہ اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، کیونکہ اسے لگا تھا شفق ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر جب شام کو وہ اٹھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گھر میں سناٹا تھا۔ شفق واقعی واپس نہیں آئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں بھٹکتا رہا، کبھی باورچی خانے میں گیا، کبھی صحن میں نکلا، کبھی دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا، مگر وہاں کہیں بھی شفق کی موجودگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، دل میں خوف نے دستک دی، مگر فوراً ہی غصہ غالب آ گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ ابھی جاتا ہوں اور اس کو واپس لاتا ہوں، اس کے میکے والوں کو بھی ذلیل کروں گا، تاکہ ان سب کو سمجھ آ جائے کہ داماد کی بے عزتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اختر نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، موٹر سائیکل نکالی اور تیز رفتاری سے میکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار خود سے باتیں کرتا، کہتا یہ لڑکی مجھے کمزور سمجھنے لگی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ لوں گا۔ ابھی اسے بتاتا ہوں کہ شوہر کے سامنے زبان چلانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ جیسے ہی شفق کے میکے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک اور ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس بار منظر کچھ اور تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے وہی بھائی چارپائی پر لیٹا تھا جسے وہ دن میں زخمی حالت میں دیکھ کر آیا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ رشتہ دار خاموش کھڑے تھے اور کچھ لوگ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید حادثہ اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ خاموشی غم یا دکھ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص احترام کی خاموشی تھی۔ سب لوگ جھکے ہوئے سر اور سنجیدہ چہروں کے ساتھ سامنے بیٹھے ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اختر نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اسے کامیابی اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ بزنس مین شفق کے والد کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور یا رعب کی بجائے ندامت کے آثار تھے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی گاڑی سے صبح حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے شفق کے بھائی کی یہ حالت ہوئی تھی، مگر وہ حادثے کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی پوری ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ علاج کے تمام اخراجات وہ خود اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ وہ شفق کے والدین کو ایک نیا بڑا گھر اور ایک نئی گاڑی بھی تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ اس کی معافی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اس کے الفاظ سب کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ لوگ حیران بھی تھے کہ اتنا بڑا بزنس مین کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے کیے پر نادم ہے۔ شفق کے والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وقار کے ساتھ جواب دیا کہ وہ اس کے طوائف قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی معافی مانگنا ہی کافی ہے۔ ہم نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ تحفے اور دولت انسان کے دکھ نہیں خرید سکتے۔ ہمیں اپنے بیٹے کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر بزنس مین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی عزت نفس اور برداشت نے میرا دل بدل دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھرانے سے میرا رشتہ جڑ جائے تاکہ میں حقیقی معنوں میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ شفق خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اختر کی طرف ڈالی جس کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں کے آثار تھے، پھر وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ برسوں سے وہ اختر کی بد زبانی برداشت کرتی آئی تھی اور ہر دن اس کی عزت نفس ویوہار ہوتا تھا، مگر آج اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ عزت کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اختر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کا فیصلہ سب کے سامنے تھا۔ اختر نے شور مچایا، مگر شفق کے والدین اور رشتہ دار سب اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ بزنس مین کی بیوی پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ وہ ایک بچے کا باپ تھا۔ اسے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے ایک نیک اور سمجھدار عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی نظر میں شفق جیسی عورت ہی اس مقام کی حقدار تھی۔ اس نے شفق کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ بزنس مین صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا سہارا بن گیا۔ شفق کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جس میں عزت بھی تھی اور سکون بھی۔ وہ جان گئی کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ عزت اور محبت ہے۔